खरीदने में कोई हिजाब डिश आ डिश इज नॉट समथिंग स्पेशल। अगर आप डिश को बुरा समझते हो टीवी पे उससे बदतर प्रोग्राम आ सकते। टीवी तो आपने कबूल किया हुआ, आप डिश को बुरा कर रहे हैं। मगर मसला तो ये है कि ये तो पीछे उसके लोग हैं जो प्रोग्राम डिश में भी दे रहे हैं और प्रोग्राम टीवी पे भी दे रहे हैं। अगर आप टीवी से मसालियत कर चुके हैं इसलिए आप उसको बुरा नहीं कहते, डिश से अभी मसालियत नहीं हुई है इसलिए आप उसे बुरा कहते हैं। तो नॉर्मली एक दूसरे आदमी का जो एक लेटेस्ट है, ही वुडंट माइंड बाइंग ए डिश इमीडिएटली। उसको सिर्फ ये इश्तियाक है कि नई इजाद है और मैं किसी तरीके से इस नई इजाद की सौगात को घर ले जाऊं, वो फौरन उसे एक्सेप्ट कर लेता है। फंडामेंटलिस्ट एटीट्यूड ये है कि आप गौर करें, सोचें, समझें, उसको बुरा करें, उसके बारे में जलाएं, 10 साल उसे रेजिस्ट करें और 10वें साल उसे खरीदें। इसकी एग्जैक्ट मिसाल मैं उस वक्त से देता हूं जब लाउड स्पीकर आया। इसके जब लाउड स्पीकर आया बड़े सगीर में तो एक मसला पूछा गया उलमाए देवबंद से कि क्या फरमाते हैं उलमाए देवबंद बीच इस मसले के कि इस्तेमाल आलाए मुकब्बर सौत का हलाल है या हराम। लाउड स्पीकर को आलाए मुकब्बर सौत कहते, आवाज बढ़ाने वाला आला। तो अब चूंकि लाउड स्पीकर तो उनके लिए एक आराम सा लफ्ज था तो उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया और फरमाया क्या फरमाते हैं उलमाए देवबंद बीच इस मसला के कि इस्तेमाल आलाए मुकब्बर सौत का हलाल है या हराम है। फतवा दिया गया हराम है, हराम है। और दलील बड़ी खूबसूरत दी गई, दलील कुरान से दी गई और उस आयत में दी गई जिसमें हजूर गिरामी मर्तबा कुरान शरीफ पढ़ते थे तो शैतान उसमें लातो मनात मिला दिया और कुफार ने कहा चलो अब तो मोहम्मद से जंग ही खत्म हो गई, अब तो वो भी लात का और मनात का जिक्र कर रहे हैं। तो हुजूर को इतना शदीद सदमा हुआ कि कुरान की आयत उतरी क्या पैगंबर ये पहली बार नहीं, तुझसे पहले भी शैतान पैगंबरों की बातचीत में कुछ मिला दिया करता, यानी पैगंबर की बात में तो नहीं मिला सकता मगर अगली समाज तक पहुंचने में कोई गड़बड़ कर देता था, उनको ये सुनाई देता था। तो मिसाल ये दी गई कि चूंकि लाउड स्पीकर बोलने वाला एक मकाम पे होता है और सुनने वाला दूसरे मकाम पर, तो शैतान बीच में कुछ मिला दे। क्या बात है। तो हज़रात मोहतरम कुछ अरसे के बाद, थोड़े से अरसे के बाद आज तक किसी और के पास आला मुकब्बर सौत नहीं देखा गया। अगर फतवा पे जाएं तो मेरा ख्याल ये कहता है कि आला मुकब्बर सौत ने पूरा पूरा शैतानी असर दिखा दिया और तमाम उलमाए देवबंद और बरेली को तो इस किस्म को एटीट्यूड को यकीनन हम फंडामेंटलिस्ट कह सकते। ये उलमाए इस्लाम की शान नहीं थी बल्कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे मुहक्किक गुजरे हैं कि अल्लामा अबू रिहान अल बैरूनी 12 साल हिंदू बन के उज्जैन के मंदिर में रहे और तारीख तहकीक हिंद लिखी। उन मुस्लिम स्कॉलर्स को अगर देखें जिन्होंने इतनी इतनी दूर ट्रेवल किया एक छोटे से मसले की खातिर, इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने 3000 मील का सफर किया। वो लर्निंग की इश्तहा, वो लर्निंग की ख्वाहिश, वो लर्निंग की आरज़ू कि हुजूर गिरामी मर्तबत ने फरमाया कि इल्म अगर औजे सुरैया पर भी होगा तो एक अजमी उसे उतार लेगा। क्या बात है। मगर अब ये हाल कि इल्म घर की दहलीज पर रुस्वा हो रहा है, सिसक रहा है, कोई उसे उठा के गले से गिरे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो मैं ख्याल करता हूं कि समवेयर यूरोपियंस आर नॉट बैडली रिमार्किंग अबाउट अस कि वी डू हैव ए फंडामेंटल एटीट्यूड। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि वो हमसे बड़े फंडामेंटलिस्ट हैं,
وہ انائے علمیہ کے فنڈامنٹلسٹ ہیں اور ہم انائے جاہلیت کے فنڈامنٹلسٹ، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وی آر آلویز 10 or 20 or 30 years behind those events. مگر اگر ہمارا ایٹیٹیوڈ صحیح ہو، آپ ایک چھوٹے سے ڈاکٹر کی مثال لے لیں، سویڈن میں گیا، ری پروسیسنگ کا پلانٹ دیکھا، صحیح آدمی تھا، کوئی بیریئر نہیں تھا، آنے بعد میں اسے پک کیا، چوری کیا، جو مرضی کیا، پاکستان میں آ کے آپ کا ایٹمی پلانٹ لگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ذہانت و عقل گریس پر گرفت کو دیکھا جائے تو ہمارا مسلمان برین کسی حالت میں بھی، بلکہ آپ کو ایک مثال میں آپ عرض کروں کہ وہ جو جینیٹکس میں کراس بریڈ نہیں ہوتے وہ ان سے ہمیشہ کمتر ہوتے ہیں جو کراس بریڈ ہوتے ہیں، اور چونکہ بر صغیر کا جو مائنڈ ہے یہ کراس بریڈ ہے، اس میں اعلیٰ ترین نسلوں نے آپس میں مکس کیا ہے، بنو ہم یہاں، بنو سام یہاں، بنو یافس یہاں، اعلیٰ ترین کمبینیشن ہے عقل و معرفت کے حصول کا، بہترین دماغ یہاں پایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود ہمارے ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ ہمارا جو بیسک عالم ہے وہ سیکھنے کی بجائے اٹ ڈراز اس بیک، اور یہ انہوں نے سمجھا کہ کلو یرجع الی اصل، یعنی ہر چیز اپنی اصل کو رجوع کرتی ہے، تو ہماری اصل چونکہ جہالت ہے ہمیں اس طرف رجوع کرنا چاہیے۔ معاذ اللہ استغفر۔ We belong to a prophet who said کہ اطلب العلم ولو کان بالسین۔ We belong to a prophet who said طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات۔ مگر ان باتوں کے ہوتے ہوئے اب دیکھیے حدیث کیا کہتے ہیں، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، مگر افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم بین۔ اب دیکھیے نا، آپ خود سوچئے کہ فنڈامنٹلسٹ کون؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ My name is Dr. Shoaib. I have a question. My name is Dr. Shoaib. I have a question about one of our social norm, that is alcoholism. The latest medical research has shown that a judicious use of alcohol has some positive effects, like it preempts coronary angiopathies, it has a flushing effect on kidney, and above all, it invigorates your mental faculties. Plus, some of the person they feel that it has a positive effect so far as the mental creativity is concerned. So, in the light of these observations, can a judicious use of alcohol be sanctified? I want to solicit your religious opinion. آپ کی جو موجودہ سائنس ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قول کو ایگزیکٹلی ریپیٹ کر رہی ہے، ایگزیکٹلی۔ اب وہ میں قول مبارک آپ کو سنا دیتا ہوں کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ پوچھا گیا کہ شراب اور جوا کیسا ہے، شراب کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا ہے، اللہ سے پوچھا گیا، قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس، تو فرمایا کہہ دو کہ اس میں لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے اور کچھ نقصان بھی۔ یہی بات نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے اور کچھ نقصان بھی، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، مگر اس کے نقصانات اس کے نفعوں سے زیادہ ہیں۔ اس لیے خداوند کریم نے کہا کہ اس کا سب سے بڑا نقصان، اس کو لائن آؤٹ کیا کہ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جن لوگوں سے تم محبت رکھتے ہو انہی سے تمہاری دشمنیاں ٹھہر جاتی ہیں، جس خدا کی تم پرستش کرنا چاہتے ہو اسی کے بارے میں تمہیں نہیں پتہ لگتا کہ تم اس کو کیا کر رہے ہو۔ خمر اور جوئے کی وجہ سے تمہاری آپس میں دشمنیاں اور مخاصمت ٹھہر جاتی ہے، تم ایک دوسرے کو قتل و غارت کرتے ہو، یہ اس کا لاس اتنا بڑا ہے
کہ کسی قیمت پر خدا کہتا ہے کہ انسانی معاشرے میں اتنا بڑا اختلاف کریٹ کرتا ہے کہ میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا. مگر اللہ نے وہاں بھی یہ کہا کیا تم مناسب سمجھو گے کہ کار شیطان اختیار کرو یا تم مناسب سمجھو گے کہ میری بات کو سمجھو جانو اور مانو. Now again the choice is very simple. Since God made it, God knows it, God is passing a verdict on the make کہ اس کی برائیاں بھی ہیں اس کی اچھائیاں بھی ہیں. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا اور اس کی برائیاں اس کی اچھائیوں سے زیادہ ہیں. Therefore I prohibited. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے لفظ جو استعمال کیا وہ بڑا ٹرکی جوڈیشس یوز. جوڈیشس میں اگر ماہیت کا بدل جانا شامل ہے اس کی نیچر کا بدل جانا شامل ہے تو اس پہ اس کے کوئی فتویٰ نہیں لگتا. موسٹلی in so many medicines alcohol is a part of it تو اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگتا. اگر آپ بچہ ہیں اور نیسیسٹی ہے جیسے بہت بچپن میں برانڈی ملتی تھی لوگ اپنے بچوں کو شدید نمونیا کے لیے پلا دیتے تھے تو اگر یہ بحیثیت میڈیسن استعمال ہو رہا ہے تو پھر بھی الاؤڈ ہے اگرچہ کراہت. اگر یہ ذوق و شوق کے لیے استعمال ہو رہی ہے اگر یہ خمار کے لیے استعمال ہو رہی ہے اگر یہ محبت رزق کے لیے استعمال ہو رہی ہے تو پھر it is not allowed. You see your choices are always on a higher level. شراب معمولی سی چیز ہے یہ خدا کی حریف نہیں ہے. مگر مجھے ایک شخص نے پوچھا کہ صاحب بڑی مجبوری ہے سور ملتا ہے بہت زیادہ ادھر تو میں کیا کروں تو میں نے کہا کھا لو. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ پروفیسر آپ مجھے کیا مشورہ دے رہے ڈونٹ بی نان سیریس. تو میں نے کہا یار تم کیوں نہیں کھاتے کھا لو. تو مجھے کہتا ہے کہ جی خدا نے منع کیا. میں نے کہا اگر خدا سے محبت ہے تو نہ کھاؤ. ایز سمپل ایز دیٹ. یہ تو آپ کے چوائسیز ہیں کہ اگر آپ کی محبت خداوند اس سے زیادہ نہیں ہے تو آپ کھائیں گے اور اگر آپ کی خدا کی محبت اس کے احکام کی محبت اس سے زیادہ ہے تو آپ نہیں کھائیں گے. سور تو بذات خود کوئی چیز نہیں وہ تو کوئی معنی نہیں رکھتا. کوئی حلال و حرام کوئی معنی نہیں رکھتا. اب دیکھیے جو چیزیں ہمیں حلال ہیں بنو اسرائیل کو حرام تھی تو بنو اسرائیل پہ بھی حلال و حرام نہیں نافذ تھا خدا کا حکم نافذ تھا. اگر وہ اچھا لگتا ہے تو مان لیجئے اگر نہیں آپ اس کی اوبیڈینس پراپرلی کر سکتے نہ مانیے. تو یہ ایوری ویئر آپ کے ہر سانس میں یہ مقابلہ جو کمٹمنٹ کا جاری ہوتا ہے ہر سانس میں آپ کو پریفرنسز ایشو کرنی پڑتی. اسی لیے پروردگار نے کہا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم کبھی مجھے نہیں پا سکتے تم برات نہیں حاصل کر سکتے تم نجات نہیں پا سکتے غم و غصہ سے جب تک کہ میرے لیے وہ چیز قربان نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے. تو اٹ از آلویز اے بیٹل آف لو اٹ از آلویز اے بیٹل آف کنسرن. اسی لیے عمر خیام نے کہا کہ محبت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ تم اس کے لیے دیتے کیا. کوئی اشارہ کوئی کلمہ کوئی چھوٹی سی ایک چیز اور کوئی اپنی زندگی دے جاتا ہے. آپ کو پتا ہے شہید کیوں شہید ہے شہید کیوں بڑا ہے اسی لیے کہ ایک مومنٹ آف ڈیسیشن میں وہ خدا کے لیے زندگی دے جاتا ہے. ظاہر ہے اس کا چوائس بڑا کیا. آدھے گھنٹے کے لیے نماز کا وقفہ کرتے ہیں اس کے بعد آخری یہ ہمارے آخری سیشن کی ابتدا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم کھانا کھائیں گے پھر اور ہم بہت ساری مشترکہ دعاؤں کے ایکسچینج کے ساتھ رخصت ہو جائیں. تو سوال یہ ہے کہ تعویذ گنوں پر قرآن کی روشنی میں تشریح کریں. صحابہ کا اصحاب رسول سے احادیث سے ہمیں تعویذ کی
निशानदही होती है, मगर उस किस्म की तावीज की नहीं जो आजकल राइज हैं, बल्कि कुछ आयात लिखी हुई। हजरत इब्ने अब्बास जो हैं वो बच्चों को तावीज डाला करते थे, और जहाँ तक मेरी तालीम का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि तावीज सिर्फ बच्चों के लिए जायज़ है, और वो भी इसलिए कि वो कुरानी आयात जो हम लोगों को पढ़ने के लिए देते हैं, या वो अस्माए इलाहिया, चूंकि बच्चे इतने मासूम होते हैं या उनकी लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई होती, तो इसलिए वो तावीज की सूरत में उनके गलों में डाले जाते हैं। जैसे इब्तदाए हुजूर गिरामी मर्तबत के ज़माने में औज़ु बिकलिमातिल्लाह ताम्मात मिन शर्रि मा खलक़ा का तावीज नजर बद हर किस्म के आसेब की दफा के लिए डाला जाता था। इसी तरह बच्चों पर नजर बद का दम किया जाता था, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा ज़हब हर रहा व बारदहा व वसबा। पुराने जमाने में लोग, जो अरब लोग थे, वो कुछ दम जो पढ़ा करते थे वो पहले से राइज थे। तो एक दफा सहाबे रसूल ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लोग बिच्छू के लिए पहले से एक दम पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह शजतुन करनियतुन मिलहतुन बहर। तो क्या आप पढ़ लिया करें? तो पहले हुजूर गिरामी मर्तबा पहले इसके बिस्मिल्लाह नहीं लगा करता था, मगर हुजूर ने फरमाया कि जिन्नात के मुआहिदों में से है, पढ़ लिया कर। बिस्मिल्लाह शजतुन करनियतुन मिलहतुन बहर, ये बिच्छू का दम है जो पहले जमाने में अहले अरब पढ़ा करते थे। तो फिर हुजूर ने इसकी इजाजत दे दी और ये फरमाया कि ये जिन्नात के मुआहिदों में से है, पढ़ लिया कर। तो उससे एक बात जो वाज़ेह आती है कि ये क्रिस क्रॉस और ये मुरब्बे और ये अबजदी हुरूफ, इस किस्म का तावीज़ तो उस वक्त कोई भी राइजुल वक्त नहीं था। एक दफा असहाब एक जगह से गुजरे जिस कौम के सरदार को सांप ने काट लिया था। तो हुजूर ने उन सहाबी ने उससे पूछा कि तुम में से कोई साहिब जो है नए दीन वालों में से कोई दम करना जानता है, झाड़ करना जानता है? तो जो सहाबी थे उन्होंने कहा कि मैं झाड़ कर देता हूँ। फिर उन्होंने झाड़ किया और पढ़ पढ़ के फूंका और वो आदमी दुरुस्त हो गया। तो उन्होंने उसके सिले में बहुत सारी बकरियां और दूसरा माल दिया। जब वो मदीने पहुंचे तो उन्होंने सारी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई, और उनके दिल में ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने हराम कमाया हो। तो उन्होंने पहले पूछना लाजिम समझा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये माल हमारे लिए जायज है कि नहीं? तो फरमाया कि तुमने क्या पढ़ा था उस पर? फरमाया या रसूलल्लाह, मुझे तो सूरह फातिहा आती थी, वही मैं पढ़ पढ़ के दम करता रहा और वो अच्छा हो गया। तो फरमाया तुम्हें कैसे पता लगा कि फातिहा तमाम अमराज की शफा है? फिर फरमाया कि इसमें मेरा भी हिस्सा लगाओ। फिर उस माल में से आपने साहब को कहा कि मेरा भी इसमें हिस्सा लगाओ। तो यहां तक जो है, इसके अलावा हुजूर गिरामी मर्तबत खुद अपने हाथों से अपनी जात पे दम किया करते थे। वफात के करीब भी उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कौल है कि हुजूर गिरामी मर्तबत मऊज़े तैन दम करके अपने जिस्म पे फेरते थे। इसके अलावा अहादीस में एक दाफ़ा आसेब, एक 10 आयात का दम है और वो भी हुजूर पढ़ा करते थे। इसके अलावा हदीस मौजूद है कि जिसको जनू हो जाए, उसमें एक तरीका भी दर्ज है कि जिसको जनू हो जाए, सरसाम हो जाए, मराक हो जाए, उसके लिए सुबह शाम 7-7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के दम करो, और जब पढ़ चुको तो अपनी जुबान से लुआब लेकर इस तरह उसके सर में लगा दो। इत्तेफाक देखिए कि 1-2 मरीजों पर मैंने आजमाने की कोशिश की, और जब 1-2 दिन के बाद में इम्प्रूवमेंट महसूस कर रहा था तो तीसरे दिन मरीज ही भाग गया, और मुझे कभी इस तजर्बे की नौबत नहीं आई।
احادیث میں مختلف کلمات موجود ہیں جو مختلف امراض کے لیے ہیں، اور بہت سارے مرتبہ میں نے ان کی پریکٹیکل یعنی اثرات بھی دیکھے ہیں۔ ایک بات یقینی ہے کہ اگر رسول گرامی مرتبت نے آپ کو کسی چیز کا علاج کلمات عالیہ میں بتایا ہے تو وہ یقیناً مؤثر ہے، اگر اس سے مراد آپ کی ذاتی منفعت کی اور وجاہت کی نہیں ہے۔ جیسے سر درد ہے تو اس کا دم ہے کہ 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر بسم اللہ 7 مرتبہ اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاضر کا دم ہے۔ اسی طرح کسی بھی پھوڑے پنسی پر طریقہ دم یہ ہے کہ زمین پہ انگشت شہادت لگا کر مٹی کے ساتھ یہ دم پڑے کہ بسم اللہ تربت ارزنا بریکات بازنا یشفا سکیمنا باذن ربنا، تو وہ انشاءاللہ تعالی کیسا بھی وہ پھوڑا اور کیسی بھی خرابی ہوگی درست ہوگی۔ تو اس کا ایک واقعہ میں اپنے گھر میں آپ سناتا ہوں کہ ایک خاتون ہمارے پاس آتی تھی، اس کو بیڈ السر سے، اس کے بیٹے کو، اور ڈاکٹرز نے اسے لا علاج کر کے بھیج دیا گھر میں کہ دیر واز نو وے آؤٹ۔ تو ویسے ہی تجربہ تن میں نے کہا بڑی مدت سے یہ دم میں پڑھتا چلا آیا ہوں تو چلو پڑھ لو۔ تو میں نے وہ پڑھ کے اس پہ یعنی مٹی لگا کے، اور میں نے صرف یہ احتیاط کی کہ عام مٹی میں خاکے پا کے حرم داخل کر دی، اور اسی طرح انگلی رکھ کے میں اس پہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو آفٹر اباؤٹ پھر اس کو میں نے بتایا کہ تو بھی اسی طرح پڑھا کر، تو 15-20 دنوں کے بعد اس نے مجھے کہا کہ جو اتنا بڑا زخم تھا 1 روپے کے برابر رہ گیا تھا۔ تو نیچرلی یو سی دیٹ واز کینسر، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ تو کوئی 1 ہفتے کے بعد مجھے اس کے مرنے کی خبر آئی۔ مجھے مرنے کی خبر آئی تو the first thing I asked کہ how did he die؟ تو انہوں نے کہا جی نمونیا سے مر گیا۔ تو میں ہنسا بھی اور رویا بھی کہ جو اس کو مرض تھا، جو اس کو اصل تکلیف تھی، وہ تندرست ہو رہا تھا، مگر خدا کو چونکہ موت منظور تھی تو وہ دم تو اثر دکھا رہا تھا، مگر چونکہ موت منظور تھی اسے ایک اور مرض سے وہ لے گیا۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس سے ایک شخص دوڑتے ہوئے گزرا، آپ نے اسے آواز دی کہ اے فلاں ابن فلاں تجھے کیا ہوا ہے؟ فرمایا یا علی میں بے چین و بے قرار ہوں، میرا بھائی بڑا سخت بیمار ہے اور وہ بالکل مرنے کے قریب ہے، تو میں اس کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ تو حضرت علی نے کہا کیا تو چاہتا نہیں ہے کہ وہ تندرست ہو جائے؟ تو اس نے کہا علی آپ مذاق کرتے ہیں، میں نہیں چاہوں گا یہ۔ تو کہا اس طرح کہو یا حلیم و یا کریم مشفع فلاں ابن فلاں، تو خدا موت کے سوا ہر مرض کی اس میں شفا دے گا۔ تب سے آپ یقین جانیں کہ جس شخص کے لیے بھی اسے میں نے پرائیویٹلی پڑھا یا اسے یہ پڑھنے کو دیا، آلموسٹ 100% شفا کے آثار اس میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضور گرامی مرتبت نے کہا کہ جس نے بیماری میں آیت کریمہ 40 دفعہ پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو وہ شفا پائے گا، اور اگر شفا پائے گا نہیں اور اس کی وفات ہو گئی تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو بہت سارے ایسے کلمات عالیہ موجود ہیں کہ جو خدا کے رسول کی جن کے پیچھے سند موجود ہے اور وہ اپنا اثر رکھتے ہیں۔ اب ذرا دوسری طرف آئیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تعویذ اور وہ گنڈا کہ جس کی صورت ان لوگوں سے مشابہ ہو جائے، وما انزل علی الملائکین ببابل ہاروت و ماروت، کہ ہاروت و ماروت کو چاہے بابل پہ ان کا نزول بحیثیت ایک آزمائش کے تھا، اور جب وہ چاہے بابل پہ اتارے گئے، یعنی بابل اور نینوا کی تہذیب اس وقت انتہائی ترقی پذیر تھی، وہ علم و حکمت میں بے شمار اثر رکھتے تھے، مگر اب ان کو ان غیر مرئی طاقتوں کی ہوس پیدا ہو گئی جو ان کے بس میں نہیں تھے۔ ستاروں کا علم، اور دوسرا یہ اسی تہذیب کی ایک مثال ہے بابل اور نینوا کی،
کہ ایک حضرت جبریل امی نے ایک بہت بڑے ماہر سے پوچھا کہ کیا تو مجھے بتا سکتا ہے کہ جبریل کہاں ہے؟ اس نے فوراً حساب وصوب لگا کے کہا نہ آسمان میں نہ زمین میں، اس وقت اگر یا تو ہے یا میں ہوں اور میں نہیں اس لیے تو ہے۔ تو مثال اس لیے یہ مشہور ہے کہ وہاں کے لوگ سب سے پہلے سورج گرہن کی جو تعین تھا وہ بابل اور نینوا کی تہذیب میں ہوا۔ تو اتنی پروگریسو وہ تہذیب میں وہ لوگ ایک ناقص علم کی طرف بڑھے، تو خداوند کریم کہتے ہیں کہ ہاروت و ماروت پہلے ان سے یہ ایک عہد لیا کرتے تھے، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، کہ بات یہ ہے کہ تم ہم سے سیکھنے تو آتے ہو مگر ہم نہیں سکھائیں گے اس وقت جب تک تمہیں یہ بتا نہ دے کہ جو چیز تم سیکھ رہے ہو یہ کفر ہے، یہ انکار خداوند ہے، ان میں تم دوسری اشیاءوں کو رب الارباب کا درجہ دیتے ہو، مالک القدوس کا درجہ دیتے ہو، اور یہ نہ سیکھو اور اس میں تمہارا نقصان ہے۔ تو مگر وہ انسسٹ کرتے تھے کہ ہم نے بہرحال یہ گنڈا، یہ تعویذ حب و بغض سیکھنا ہے۔ تو خداوند کریم فرماتے ہیں کہ وہ کرتے کیا تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ تمام تعلیم اس لیے تھی کہ ایسے تعویذ لکھنا، ایسے گنڈے بنانا جس سے میاں بیوی میں فرق ہو جائے، یا اس نوعیت کے جیسے آج آپ جگہ جگہ تعویذ حب، تعویذ بغض، عمل شیطانی، عمل رحمانی، اس قسم کے بے شمار وہ کام کیا کرتے تھے۔ مگر اس پر پھر خدا نے ایک ججمنٹ دی ہے مکمل اور فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، تم ایسی بات کیوں سیکھتے ہو جس کا نہ ضرر ہے نہ نفع ہے۔ تو حضرات محترم، تمام تعویذ و گنڈا جو احادیث رسول کے علاوہ ہے اور وہ کلمات عالیہ جو پروردگار نے اپنے رسول کو سکھائے اور جنہوں نے پھر اپنی امت کو سکھائے، ان کی سند متصل خدا اور رسول سے ہے، ان کا تو فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں جو کانسنٹریشن سے یا طاقت کے حصول سے یا جنات کے عملیات سے پیدا ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا، اور وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آج تک ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ دراصل سحر کا ایک اصول ہے کہ یہ نظر پہ اثر کرتا ہے اور یہ دماغ پہ اثر کرتا ہے۔ جب یہ دماغ پہ اثر کرے گا تو وہی خیال جو ہے بار بار آپ کے ذہن میں پلٹے گا۔ Almost the same law is of psychosis and neurosis. Neurosis اور psychosis میں پائے نہیں ایک اگریسو تھاٹ جو ہے مسلسل ریکرنس کرتا ہے، اور علاج جو ہے سائنسز کا اور ماہرین تعویذ کا اور ماہرین جنات کا بالکل ایک ہے۔ اگرچہ ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس طرح مریض کو مارنے کی کوشش کی جاتی ہے، بٹ ان فیکٹ دی لا بیہائنڈ دی ٹریٹمنٹ از دی سیم۔ جب کوئی جادوگر یا عامل یا ساحر کسی بندے میں تعویذ کسی میں جن کا اثر ڈیٹیکٹ کرے اور وہ نیچرل نہیں ہوتا تو وہ اسے اتنا مارتے ہیں کہ اس کا سروائیول جاگ پڑتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ اتنی مار پیٹ اس سے اور مرچوں کی دھونی اور کیا کچھ نہیں اسے دیا جاتا، اس کا سروائیول جاگ پڑتا ہے اور زندگی کی خواہش مرض پہ غالب آ جائے تو کہتے بس میرا جن نکل گیا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میرا جن نکل گیا۔ اگر آپ ہسٹیرک پیشنٹ کو میڈیکل سائنسز کی ذرا ٹریٹمنٹ دیکھیں تو وہ سنتھیٹک گیس اس قدر مکروہ ہوتی ہے کہ اس کا ایک جھٹکا ہی سروائیول پیدا کر دیتا ہے، اور مریض کو اتنی زیادہ مکروہ وہ لگتی ہے وہ کہتا ہے کہ اگر اسے دوسری بار دوں گا تو موت ہو جائے گی، بہتر ہے کہ میں مان لوں کہ میں ٹھیک ہو گیا۔ تو طریقے نارملی دونوں ایک جیسے، وہاں مار پیٹ سے بھی سروائیول کو ابھارا جاتا ہے، الیکٹرک شاکس میں بھی ریکرنس آف تھاٹ کو فور برین سے ہٹایا جاتا ہے۔ تو قریباً کوئی اس مسئلے میں نہ جدید سائنسز نے امپروومنٹ کی ہے
اب آ کے میڈیسن کے ذریعے اگر وہ نیند دے رہے ہیں تو بھی اسی لیے کہ ریکرنس آف تھاٹ رک جائے. مگر جنوں کا یہ علاج نہیں ہے, یہ ریلیف اسے نہیں ملتا. ایک تو دماغ دوبارہ بہت مشکل سے, بڑی معمولی سی کیفیت ہو تو شاید ایک آدمی نارمل ہو جاتا ہے, مگر شیزوفرینیا اور اس قسم کے دوسرے مرض جو ہیں یہ کہیں بھی درست ہوتے دیکھے نہیں گئے. اینڈ اینی ٹائم دے کین ریکر اگین, سوائے اس کے کہ وہ شخص اپنی بیسک جو کانسٹیچوئنٹ اس کے آئیڈیاز کی ہے اس کو تبدیل کرے اور فطرت کے نقائص کو امپروو کرے, اور وہ صرف اور صرف اللہ کی یاد سے ممکن ہے. صرف اور صرف تسبیح الہیہ سے ہی وہ مرض دور ہو سکتا ہے, کیونکہ تسبیح میں جو سب سے بڑا وصف ہے وہ انسان کو ایب نارمل اور سب نارمل ٹینڈنسی سے دوبارہ نارملسی کو لاتی ہے. حضرات محترم, یہ ایک اور کوشچن ہے کہ ریکنسٹرکشن اسی موضوع سر توحید پہ روشنی ڈالیں جی سر. توحید پہ جی صاحبوں, میں توحید پہ باقی تو کانسیپٹس آپ کے نزدیک ہیں. جس اسکول آف تھاٹ سے میں تعلق رکھتا ہوں بنیادی طور پہ میں جنیدیہ سے تعلق رکھتا ہوں, اور اسی اسکول آف تھاٹ سے میری پوری محبت اور انسیت موجود ہے. تو اس میں ہم شیخ جنید کی قول کو توحید کی اساس سمجھتے ہیں, اور وہ قول یہ ہے کہ خدا توحید قدیم کو حادث سے علیحدہ کرنے کا نام ہے. اس کو انگریزی میں اگر میں آپ کے لیے ٹرانسلیٹ کروں, ٹو سیپریٹ دی ایٹرنل فرام دی ایکسیڈنٹل. چونکہ ایٹرنل صرف اللہ ہے تو تمام باقیہ حیات جو ہے کسی بھی قسم کی, تمام انسان جنات ہر چیز ایکسیڈنٹل ہو جاتی ہے. اینڈ وی اسٹرگل. اگر آپ غور کریں تو یہ لا الہ الا اللہ کی تشریح ہے. حضرات محترم, یہ سوال تھا کہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ میں اجتہاد کی کیا اہمیت. دراصل یہ دونوں ہم مانی, اجتہاد اور ریکنسٹرکشن یہ ہم مانی ہے, مگر ریکنسٹرکشن کرتے ہوئے ہمیں یہ ہر حال میں خیال رکھنا پڑے گا کہ کسی بھی ماڈرن کانسیپٹ سے مروب ہو کر ہم کسی بھی قسم کی نئی شرح نہ ایڈ کریں, نہ اس شرح میں سے کوئی چیز خارج کریں. کیونکہ اگر وقتی طور پر ہمارا یہ تصور ہو کہ کوئی قانون جو ہے اللہ کا یا رسول کا ہمارے موجودہ دور سے کمپیٹیبل نہیں ہے, تو یہ ایک ٹیمپریری فیز آف ریئیکشن ہے ہیومن مائنڈ کی. کچھ عرصے کے بعد جب اس قانون کی بدقسمتی ظاہر ہوگی تو پھر آپ کو اپنے قانون کی بہتری کا یقین ہو جانا شروع ہو جائے گا. فار ایگزامپل, اب ویسٹ نے کرمنل سائیکالوجی شروع کی, انہوں نے ایک نیا تھیسس دیا کہ جرائم پیشہ کے ساتھ ہمدردی اور محبت کرنی چاہیے, ان کی اصلاح کرنی چاہیے. اوور آل بے شمار اسکول آف سائیکالوجی اسٹارٹیڈ آپریٹنگ ان جیلز, بٹ جو ان کا الٹیمیٹ یہ ٹریٹمنٹ ان کی غلط نکلی, اور اس سے امپرومنٹ کی بجائے نئے اسکیپس مل گئے کرمنلز کو. اسی طرح حضرات محترم اور بہت سارے قوانین میں جو کہ ویسٹ نے دریافت کیے, فار ایگزامپل ویمنز لبرٹی کا لا پاس کیا, مگر اگر دیکھا جائے تو ویمن لبرٹی کے لا نے جتنا نقصان ویسٹ میں عورت کو دیا ہے اتنا کسی اور کو نہیں دیا. نتیجتاً اب وہاں میرجز بند ہو گئی. جب میرجز بند ہوگی ان آئیڈینٹیفائڈ چلڈرنز بہت زیادہ بڑھ گئے, اور اب آ کے دوبارہ ان کو ریورس کرنا پڑا کہ نکاح بند ہو گئے. پیپل اسٹارٹیڈ لیونگ ٹوگیدر, اٹ بیکیم اے کامن روٹ دیئر. تو امریکن گورنمنٹ نے مجبوراً پھر ان کے اکٹھے رہنے کو نکاح تصور کرنا شروع کر دیا. جب جہیز کے اور دوسرے مسائل جو ہمارے ہاں موجود تھے یہ ابناکشس قرار دیے, مگر وہاں عورت کے تحفظ کے لیے اتنا برڈن مرد پہ رکھا کہ مرد کو یہ ایزی لگا کہ ہی شوڈ بائی اے وومن رادر میری اے وومن. تو نتیجہ یہ ہوا کہ پراپرٹی اور دوسری چیزوں میں اتنی ہیوی تقسیم ہونی شروع ہو گئی کہ وہاں مردوں نے نکاح کرنا ہی بند کر دیا, رجسٹر ہونا ہی بند کر دیا.
They started living like common people. अब उस मजबूरी को देखते हुए उन्होंने एक फर्दर नॉकस लॉ बना दिया, और वो लॉ ये बनाया कि कोई भी अगर मर्द और औरत इकट्ठे रहे तो उन पर निकाह का हुक्म लागू होगा। अब देखिए कि पहला कानून जो उन्होंने अगेंस्ट द प्रेजुडिशियल लॉ ऑफ इस्लाम और एनी अदर रिलीजियस लॉ बनाया था, वो उन्हीं की नजर में फेल हो गया, पर वो लिबरेटेड एटीट्यूड जो थे नाकाम हो गए। अब दूसरी लिगेशन उन्होंने उससे मजीद नाकस कर दी। नाउ ऑब्वियसली people will not go for children, और वो यकीनी बात यह है कि तमाम यूरोप हमें इस वक्त अंडर पॉपुलेटेड नजर आता है। जर्मनी में, दूसरी जगहों में they don't like to produce children. As a matter of fact, उनकी मैन पावर कम हो रही है, उनके जेनेटिक जो डिवीजन है वो कम हो रही है। नतीजा आई थिंक कि अगर वो इस कानून पे कायम रहे तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ये लाखों करोड़ों मुसलमान जो दीवारों की तरह उधर बढ़ रहे हैं, फिर आखिर जर्मन हुकूमत की बुनियाद रखें। सवाल है कि कुरान की मौजूदगी में हदीस की क्या अहमियत है, और why is religion necessary after all? ये सवाल तो शायद मैं पहले जवाब दे चुका हूं, मगर पहला सवाल जो है मैं उसकी वजाहत कर दूं कि कुरान हमारे पास बुनियादी तौर पे बहैसियत हदीस एग्जिस्ट करता है। एक ही जुबान मुबारक से दो लफ्ज निकलते हैं और उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी जज है, और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका और रसूल एक मकाम पर अपनी बात कहते हैं और थोड़े अरसे के बाद जब दूसरी बात कहते हैं तो वो कहते हैं ये वही है, इसको लिख लो, ये खुदा का कलाम है। अगर आका और रसूल इस बात की शहादत न दें कि मुझ पे जो उतर रहा है वो कुरान है, तो कुरान के वजूद के लिए हमारे पास कोई दूसरा सबूत नहीं। तो कुरान का बुनियादी सबूत जो हमारे पास बहैसियत कुरान के मौजूद है वो हदीस रसूल। मेरे ख्याल है इससे ज्यादा तो मैं इसकी वजाहत नहीं कर सकता। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुरान अंदाज से पहचाना जाता है, बहुत सारे कहेंगे कुरान डायलॉग से पहचाना जाता है। ये किसी अरब के लिए तो हो सकता है, मेरे आपके लिए तो नहीं हो सकता। मैं और आप तो अल्लाह ताला के रसूल की एक बात जो उनके मुंह से निकली है, बड़ा मुश्किल है ये फर्क करना कि ये कुरान है ये हदीस है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मुखबर सादिक के कौल से पता लगता है कि ये कुरान है। इसलिए हदीस की हैसियत जो है ये इंतहाई बुनियादी। अब मसला ये पैदा होता है कि जब आप कुरान और हदीस की तफरीक शुरू करते हैं और ये कहते हैं कि ये कुरान है ये हदीस है, तो उसमें हमें सिर्फ एक बात का इल्म होता है कि ये कलाम खुदावंद है जो रसूल अमीन ने बड़ी एहतियात से हम तक पहुंचा दिया। मगर अगर ये रसूल अमीन हमें यह ना कहें कि ये कुरान है तो हमारे पास इसकी कोई दूसरी जमीन पर तस्दीक मौजूद नहीं कि ये कुरान है। इसी तरह हदीस रसूल को निग्लेक्ट करना या उसकी हैसियत किसी तरह भी कम करना, या हमारे पास जिंदगी का कांडक्ट कुरान से वाज़े नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं दो चार आयात आपको बता दूं कि जो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये कुरानी हुक्म मुतलिक है, मगर जब उसकी वजाहत हम तक आती है तो हमें पता लगता है कि ये मुतलिक नहीं है। बहुत सारे कवानीन जो है औरतों और मर्दों के और प्राइवेट लाइफ के, कुरान उसको मजमूई और उसको सिर्फ अजमालन जिक्र करता है। और हमारे पास अगर हम लफ्ज कुरान पे जाएं तो ताहर का लफ्ज जो है पाकीज़गी के लिए है, मगर अगर आप रसूल अल्लाह की हदीस साथ ना रखेंगे
اور اس کانڈکٹ کو پریکٹیکل ایکسپلینیشن میں نہ لائیں گے تو ہم قرآنی الفاظ کی بلاغت کی ایکسٹریمٹی کو اپنے لیے ایک عذاب پائیں گے۔ تو رسول گرامی مرتبت نے قرآنی احکامات کو جس انداز سے ادا کیا اور جس طریقے سے اسے اپنایا، تمام زندگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن آف دی لا آف گاڈ۔ اس لیے اس کی وضاحت ہمارے لیے اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنا رسول خدا کا یہ کہنا کہ یہ قرآن ہے۔ تو احادیث جو ہیں they not only show, فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں گے کہ ایک عام سی بات یہ ہے کہ ایک خاتون ایک مرد اس کا ایک دوسرے کو دیکھنا گناہ عظیم، مگر جب آپ ایک حدیث پڑھتے ہیں تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ خدا کے رسول نے انڈیسنسی کو گناہ کرا، انڈیسنسی کا گناہ منایا۔ یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ زمانے میں ہزاروں عورتیں ہزاروں مردیں رستوں پہ چلتے ہیں، ایک دوسرے پہ نظر پڑتی ہے تو اس کو ہم گناہ و ثواب کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ مگر حدیث سنیے، متفق علیہ ہے، حج کا موقع ہے، رسول گرام مرتبت اونٹ پہ بیٹھے ہیں، پیچھے سیدنا ان کے چچیرے بھائی فضل بن عباس بیٹھے ہیں، ایک خاتون احرام میں ہے، احرام باندھے ہوئے ہے، ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہے حضور کے قریب، فضل بن عباس اسے ٹکٹکی لگا کے دیکھ رہے ہیں۔ It was so embarrassing for the prophet کہ جب وہ نہیں باز آئے تو حضور نے ان کا منہ ہاتھ میں لے کے دوسری طرف پھیر دیا۔ تو دس از دی کانڈکٹ آف اے ویری گریٹ ٹیچر۔ اور اس پوری حدیث سے جو ہمارے سامنے سائیکالوجی واضح ہوتی ہے، خواہ مرد ہو خواہ عورت، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ ڈونٹ امبیرس ایچ ادر، ٹرائی ٹو بی ڈیسنٹ، مگر اس میں وہ بات نہیں آتی جو ہمارے گلٹ فارمیشن میں آتی ہے کہ ایک نظر جو ہے یا دو نظریں جو ہیں۔ ایسے احکامات کی ایکسپلینیشن صرف کسی پریکٹیکل حدیث سے ہوتی ہے۔ اس لیے ہم قرآن کو اصولاً بغیر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پریکٹیکل وضاحت کے یہ امر محال ہے کہ ہم اسے سمجھیں، یہ امر محال ہے۔ جیسے میں نے آپ سے پہلے صبح کے سیشن میں کہا تھا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تو وہاں تو یقین کا ترجمہ یقین ہے، مگر یہ ہمیں حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ یقین یہاں موت کے ہم مانیں۔ تو یہ باتیں صرف اللہ کے رسول کے حدیث سے ملتی۔ کچھ لوگوں نے احادیث پہ اعتراض کیا۔ میں آپ کو ایک فرینکلی بات بتا رہا ہوں کہ بخاری اور مسلم میں، سنن نبی داؤد میں، یا احمد بن حنبل کی مسند میں، یا موطا امام مالک میں مجھے کوئی ایک حدیث ایسی نظر نہیں آئی جو خلاف عقل و معرفت ہو یا جس پہ یہ گمان ہو کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرہیپس حدیث کو سمجھنے والا بھی ون ٹریکٹ مائنڈ ہوتا ہے، حدیث کو سمجھنے والا بھی ایک مخصوص اینگل سے حدیث کو پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ اسے معاشرے کے اس معاشرے کے نقطۂ نظر سے نہیں دیکھ رہا ہوتا جس کے لیے وہ حدیث آئی۔ ایک ام المومنین عائشہ کی صدیقہ کی حدیث میں بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر عروہ بن مسعود کے ساتھ ان سے پوچھنے گئے کہ کیا ایک سا پانی سے غسل ہو سکتا ہے، تو حدیث بخاری صرف اتنا کہتی ہے کہ ام المومنین نے انہیں غسل کر کے بتایا اور بیچ میں پردہ تھا۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں قریباً ہزاروں اعتراض وارد کیے گئے، مگر حضرات محترم ذرا مسئلہ سن، ایک ایسی جگہ جہاں پانی بہت کم ہے، ایسے سفر میں جہاں پانی نہیں مل رہا، ایک ایسے علاقے میں جیسے میرے دوست ڈی آئی خان میں یا ڈی جی خان میں بیٹھے ہیں تو ان کو پانی کی قدر کا پتہ ہے کہ پانی کہاں، جب وہ ذرا دور نکل جائے شہر سے تو شاید پانی چکھنے کو بھی نہیں ملتا۔ اب ایسے علاقے میں اگر نہایا جائے، غسل جنابت کیا جائے یا کسی ایسے قسم کا،
تو اس کے لیے حضور نے یہ رخصت دی یا یہ اہتمام کیا کہ ایک صاف پانی سے غسل جو ہے پورا ہو سکتا ہے اور جائز ہے. اب دیکھیے حدیث پہ اعتراض کہاں ہو رہا ہے؟ حدیث پہ اعتراض اس لفظ پہ ہو رہا ہے کہ ام المومنین نے غسل کر کے بتایا، مگر دوسرے لفظ پہ کسی کا دھیان نہیں گیا اور بیچ میں پردہ ہے. اگر پردہ ہے تو پھر اعتراض کس بات کا؟ اور پھر دیکھیے حدیث کا معترض یہ کہتا ہے کہ یہ obscene حدیث ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ مسئلہ پوچھنے والا سر پہ کھڑا ہے اور ام المومنین کا بڑا بھائی ہے، اور نہ صرف خود کھڑے ہیں بلکہ ساتھ ایک اور آدمی کھڑے ہیں جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں. کیا دنیا میں کوئی ایسا گمان موجود ہے کہ کوئی خاتون خواہ وہ ویسٹ کی کیوں نہ ہو اس قسم کا پیٹرن بے حجابی کا شو کر سکتی ہے جیسے اس حدیث پہ گمان کیا جاتا ہے؟ تو بسا اوقات حدیث کی انٹرپریٹیشن میں ایک لوکل تنگی ذہن ضرور حائل ہو جاتی ہے، ایک لوکل گمان، ایک اپنے موقف سے دیکھنے کا. ورنہ اس حدیث سے بہت بڑا بینیفٹ امت مسلمہ کو یہ مل جاتا ہے کہ تھوڑے سے پانی کے ساتھ بھی ایک مخصوص طریقے سے انسان اپنا غسل پورا کر لیتا ہے. یہ ایک سا پانی جو ہے یہ 2.5 کلو کے ڈبے کے برابر ہے. حضرات ایک سوال ہے کہ how is it possible in the prevailing conditions of our society رزق حلال؟ یہ تو شاید مجھے بھی کم پتا ہے. آج کے دور میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ رزق حلال اور حرام جو ہے کچھ اس طرح آپس میں گڈمڈ ہو گئے ہیں کہ حلال والے کو کچھ پتہ نہیں لگتا کہ میں کہاں سے کھا رہا ہوں، کدھر سے کھا رہا ہوں. وہ محنت بھی کرتا ہے، متردد بھی رہتا ہے، مگر اپنی حد تک تو بڑا نیک نیت ہوتا ہے، مگر حلال کھانے کے تمام راستے اس پہ بند کر دیے جاتے ہیں. تو ایسے عالم میں میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بھی اضطراب کا قانون لگتا ہے. اگر جان جا رہی ہے اور کوئی ذریعہ زندگی نہیں ہے تو پھر اپنی حد تک حلال کھاؤ. جیسے یہ رشوت کا قانون ہے، ایک آنےسٹ سے آنےسٹ آدمی بھی اس کاروبار زندگی میں کسی قسم کی موومنٹ کو جاری نہیں رکھ سکتا جب تک کہیں نہ کہیں رشوت ہے. تو حضرات محترم میں اس میں صرف اپنی اپروچ ایک رکھتا ہوں، وہ میں آپ پر اپلائی نہیں کر سکتا. میری ایک اپروچ ہے کہ نقصان ہوتا ہے ہو جائے، جو رزق نہیں ملتا نہ ملے، میں اس رزق کو حاصل کرنے کی جد و جہد نہیں کرتا. مگر یہ میرا خیال یہ ہے کہ میرے حد تک ہے، اگر کسی رزق میں حرام کا شائبہ ہو اور پھر اس کے بغیر گزر بھی نہ ہو تو اس پہ بھی وہی اطلاق لگے گا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسے بھی لوگ بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ رشوت کھاؤں تو خنزیر کھاؤں. یہ 3-4 سوالات ہیں اکٹھے پروفیسر، ان کو ملا کر پڑھ رہا ہوں. مقدر، نصیب، توکل اور دعا کے بارے میں رائے جاننا چاہ رہے ہیں کہ ان تینوں میں کیا کمپیریزنس ہیں. یہ تو فلسفہ مذہب ہے پورا سا. یہ تو بہت بڑا سوال ہے. ان تینوں کو الگ الگ ایکسپلین کریں کہ دعا کا کیا رول ہوگا توکل کی صورت میں. مقدر حضرات محترم، بہت غور و فکر کے بعد میں یہ آپ کو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ مقدر انسان کا پروٹوکول ہے. جب کسی بہت بڑے امپورٹنٹ مہمان نے آنا ہو تو اس کا پروٹوکول پہلے سے طے کیا جاتا ہے. اس کے لیے جگہ کا تعین کیا جاتا ہے، ملنے والے ہاتھ اس کے لیے گنے جاتے ہیں، اس کے لیے مخصوص اسٹیج بنائی جاتی ہے، اس کو لائنیں لگائی جاتی ہیں، کھانا کہاں کھانا ہے، ہر ایک چیز ڈیٹیل میں اس کے لیے مرتب کی جاتی ہے. ایک معزز مہمان کے لیے
पूरा पूरा प्रोटोकॉल तय किया जाता है। अगर खुदा न खास्ता इस प्रोटोकॉल में कोई चेंज आ जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, तो एक फेवरेट जुमला बोला जाता है कि सिक्योरिटी ब्रीच हो। मेरे ख्याल है हमारे फौजी भाई तो होंगे, उनको तो बहुत अच्छी तरह पता होगा कि अगर इस प्रोटोकॉल में जरा सी गड़बड़ पड़ जाए तो कहते हैं कि सिक्योरिटी ब्रीच वाकया होगी, और ये एक बड़ा खतरनाक अमल होता कि सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए। इसलिए कि मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिसकी हिफाजत के लिए ये सारा प्रोटोकॉल जारी है, किसी वक्त भी फना फिल्ला हो सकते हैं, सिक्योरिटी ब्रीच है। अब आप इस चीज का इत्तलाक खुदा पर और हजरत इंसान पे की। इंतहाई गैर महफूज हादिसात से भरे हुए गैर माकूल हालात में मनफी असरात की हामिल एक दुनिया में डिफिकल्ट बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंसेस के टेम्पर में इंसान को भेजा गया और साथ ही उसका ओहदा भी डिक्लेयर कर दिया। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। न सिर्फ ये कहा बल्कि दूसरी आयत में फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। न सिर्फ ये कहा बल्कि वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजुदू इल्ला इब्लीस। तो हर हाल में अल्लाह ने इंसान को एक मुकर्रम और मुअज़्ज़म हस्ती कहा, हर हाल में गर्ज़ व गायत तख्लीक इंसान को करार दिया और फरमाया कि अगर तुम मुझसे पूछना चाहो तो मैंने इंसान को अपने लिए पैदा किया और तमाम मखलूकात को इंसान के लिए पैदा किया। कौन तो कंज़न मख्फियन, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मां अहबब तो मुझे अपनी जात से जो उन्स हुआ, मैंने चाहा कि मैं जाना चाहूं, मैं पहचाना चाहूं। अन और अफा फखलकता खलकत खलका लियारिफूनी, और दूसरी हदीस में फरमाया फखलकता मोहम्मद। तो अपनी तारीफ और तौसीफ के लिए मुअज़्ज़ज़ तरीन मेहमान जो तख्लीक किया वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब चूंकि मोहम्मद अहमद भी हैं, आसमानों पे अहमद हैं, अल्लाह को सिर्फ तर्ज तरीके तारीफ सताइश मोहम्मद पसंद आई तो आपने उसे अपने लिए मखसूस कर लिया कि अर्श के दिन, अर्श के पाए के नीचे कयामत के दिन जब परवरदिगार उतरेगा, लिमनल मुल्कल यौम, कि मुझे बताओ आज मुल्क किसका है, वलिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज मैं वाहिद व कहार हूं। तो इतनी सख्ती के दिन सिर्फ एक शख्स को तारीफ के कलिमात अदा करने की इजाजत होगी और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। मगर आदत है परवरदिगार की, अगर अपनी तारीफ के लिए उसे चुना तो वो शख्स कैसे नाकाबिले तारीफ रह सकता है। तो जिसे अपने लिए अहमद बनाया उसे जमीन के लिए मोहम्मद कर, और तमाम मखलूकात अर्जी और समावी को हजूर गिरामी मर्तबत की तारीफ पे लगा दिया। ये वाज़े कर दिया मैं और मेरे मलाइका भी इसी हस्ती मुबारका पर दरूद भेजते हैं, ये हमारा शगल है, आप भी इसी शगल को अपनाओ ताकि तुम हमारे करीब हो सके। इसलिए कि परवरदिगार ने ये बात वाज़े कर दी कि मेरे करीब वही है जो मेरे दोस्त के करीब, जो मेरे महबूब के करीब है, जो मेरे रसूल के करीब है, वही मेरे करीब है। तो जब ये असूल बना दिए गए तो प्रोटोकॉल में इंसान सबसे ऊंचा हो, सबसे बुलंद मर्तबा कायनात के प्रोटोकॉल में इंसान हो। मगर ये एक इंसान था जो जिब्रील से मुअज़्ज़ज़ हो, बाकी इंसान इस मर्तबा इज्जत तक ना पहुंचे तो जिब्रील उनसे मुअज़्ज़ज़ हो। तो जैसे कंघी में कंघी फंसती है,
اب انسانوں کے رتبے جو ہیں ملائکہ ورسس انسان اس طرح ہو گئے کہ کوئی انسان تقوی و طہارت سے کسی ملک سے بازی لے گیا اور کوئی ملک جو ہے کسی کم درجہ انسان سے بازی لے گیا، تو ان میں آپس میں اس میں رتبے بانٹ دیے گئے. مگر ایک بات کنفرمڈ رہی کہ یہ مسجود ملائک ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، اور یہی قابل عزت و تعظیم ہے. چونکہ بڑا معزز مہمان تھا، اب زمین کو اس کو پورا پروٹوکول سمجھا دیا گیا. ایک ایک چیز اس کے لیے، اس کو تنگی نہ ہو، اس کو تکلیف نہ ہو. جانے سے پہلے رشتے ٹھہرا دیے، زمین پہ اس کے رزق و روزگار کی نسبتیں ٹھہرا دیے. اللہ کے دو طریقے، مقدر دو نہیں بلکہ 3 طریقوں سے جاری ہوتا ہے. کسی انسان کو غربت کے طریقے سے گزارا جاتا ہے، کسی انسان کو سہولت کے طریقے سے گزارا جاتا ہے، کسی انسان کو اعتدال اور میزان سے گزارا جاتا ہے. مقدر انہی 3 صورتوں کی بے شمار پرابیبلٹیز، اعتدال کی، کثرت کی اور قلت کی. مگر یہ تمام کے تمام اس لیے ہیں کہ جیسے حدیث رسول ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کو غریب کر دیا جائے تو وہ کافر ہو، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کو امیر کر دیا جائے تو وہ کافر ہو. تو چونکہ یہ طریقے ہیں، یہ مقدر نہیں ہے، یہ پیٹرنز آف ایگزامینیشن ہے. جس کو آپ مقدر کہتے ہیں، یہ پیٹرنز آف ایگزامینیشن ہے، جس میں سے انسان مختلف طریقوں سے گزار کر اس کی انر صلاحیتوں کو جج کیا جاتا ہے، اس کو ہائیلی ٹیکس کیا جاتا ہے، اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ ان آزمائشوں سے گزر کر بے عقل کی بہترین ایکسپلائٹیشن کے ساتھ کیا اس سوال کے جواب کو پہنچا کہ نہیں، من ربو کا، من نبیو. تو حضرات محترم، مقدر اور ہے اور چوائسز اور ہیں. چوائسز کے لیے صلاحیت دی، عقل دی، شعور دیا. فَأَلْهَمَهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَبَهَا فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا كَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. یہ اور کام ہے، پروٹوکول کا اس کام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس لیے انسان کا ان چیزوں میں کوئی دخل نہیں. یہ حضرات محترم، یہ تو ہوا مقدر. دعا ایکسیپشن ہے مقدر کی. مختصراً آپ کو کہ ہر چیز میں چونکہ اللہ نے ایکسیپشن رکھ دی ہے، اس لیے مقدر کی ایکسیپشن دعا ہے کہ دعا مقدر کو بدل سکتی. ایک سیٹ پیٹرن جو کسی انسان کے لیے اتارا جاتا ہے، اس میں ایکسیپشن دعا کے طور پہ رکھ دی. دعا بلا کو ٹال دے گی، دعا قضا کو ٹال دے گی، دعا کسی میجر امپاسبلٹی کو چینج کر دے گی. مقدر یہ ہے کہ اولاد نہ ہو. مقدر یہ ہے کہ 300 برس کے زکریا کی اولاد نہ ہو. وہ اندازہ ہے، وہ ٹیکنالوجی ہے. اٹ از این امپاسبلٹی. پھر بھی زکریا دعا کیے جا رہے ہیں، کیا پروردگار مجھے وارث آل داؤد دے. اب دعا اس مقدر میں ایکسیپشن کریٹ کرتی اور کہا جاتا ہے کہ اے زکریا، تجھے ایک بیٹا دیا جائے گا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس سے پہلے یہ نام کسی نے رکھا نہ ہو. جب یہ دعا کی قبولیت کی بشارت دے دی گئی تو زکریا نے مقدر کی طرف اشارہ کر کہ ہے پروردگار، جو اصول ہے زندگی میں، میرے پاس تو وہ اہلیت ہی نہیں رہی، میری بیوی کے پاس بھی اہلیت نہیں رہی، تو آئے گا کہاں سے؟ دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے. ایک پیغمبر یہ سوال کر رہا ہے اللہ سے، بھائی اگر یہ اتنا امپاسبل تھا تو آپ دعا کیوں مانگے جا رہے تھے؟ اور اب دعا قبول ہو رہی ہے تو طریقہ کیوں پوچھے جا رہے ہیں؟ تو اللہ نے کہا کہ اس سے بہتر نہیں ہے، اس سے بہتر نہیں ہے زکریا کہ بجائے تو یہ بات کرنے کی یہ کیوں نہیں کہتا کہ ان ربک یفعل ما یشاء، کہ میرا رب جو چاہے کر سکتا ہے. تو خدا نے زکریا کی دعا کو
एज एन एक्सेप्शन मुकद्दर के पैटर्न को चेंज कर दिया। न सिर्फ उनके साथ बल्कि किसी भी इंसान की दुआ जो है वो उसका पैटर्न ऑफ लाइफ चेंज कर सकती है। ये एक वाहिद एक्सेप्शन है जो तकदीर के किसी भी सेट रूल को अवॉइड कर सकते हैं। सवाल है कि मदर टेरेसा को अगर अल्लाह मियां ने दोज़ख में भेज दिया तो ये काफी नाइंसाफी ना होगी, जबकि वो बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटी के लिए काम करती हैं, जबकि इसके बरक्स बहुत से मुसलमान जो हैं वो इस सादत से, इनको ऐसी सादत नसीब नहीं। हज़रात मोहतरम, मुझे तो मदर टेरेसा से कोई दुश्मनी नहीं है, मगर अल्लाह को है। अल्लाह को एक दुश्मनी है उससे कि वो उस दौर में पैदा हुई जबकि उसे अच्छी तरह पता था कि हाफ रिलीजन से बात आगे बढ़कर अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम तक पहुंच चुकी। मदर टेरेसा को अच्छी तरह पता है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह आ चुके। मदर टेरेसा को अच्छी तरह पता है